पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की आवाम इनकी असलियत भी जानती है और इनको जान चुकी है कि 4.25 साल सिर्फ झूठ झूठ और झूठ और झूठ को इतना बोलो कि इनके मुताबिक वो सच लगने लग सके। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना झूठ छुपता है और ना झूठ सच लगता है। आज फवाद चौधरी साहब ने, जिनको तकलीफ हो रही होगी क्योंकि जब आदि झूठा होता है वो झूठ बोले बगैर रह नहीं सकता, इमरान खान साहब हो जाएं, कराए के तर्जुमान हो जाएं, उन सबको झूठ बोलने की आदत है। पहली बात जो उन्होंने ये बात बोली कि FIA का रिकॉर्ड चोरी किया जा रहा है, FIA का रिकॉर्ड चोरी किया जा रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस क्योंकि वहां हैं, इसलिए हुकूमत ने वहां अफसरान जो हैं उनको बदल दिया। तो पहली बात मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं कि ये वो टोला है जिन्होंने बदबूदार सियासी इंतकाम के जरिए अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। शहबाज शरीफ साहब को, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आज वो मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हैं, उनको 2 दफा गिरफ्तार किया। 22 महीने हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया और पिछले 4 साल से सारा रिकॉर्ड नैब का और FIA का इन लोगों के पास मौजूद है, जिन्होंने अदारों को इस्तेमाल किया सियासी इंतकाम लेने के लिए। 4 साल में रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है जो इनके झूठे रेफरेंसेस की शक्ल में अदालतों में पहुंच चुका है। तमाम रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त रेफरेंस की सूरत में कभी 52, कभी 56, कभी 10, कभी 20, कभी वो रेफरेंसेस का संदूक, कभी ट्रक, वो सब अदालतों में मौजूद है। और तमाम अदालतों ने, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो नेशनल क्राइम एजेंसी हो, चाहे वो बरतानिया की अदालत हो, उसमें ये बात क्लैरिटी के साथ जो ये रिकॉर्ड कह रहे हैं ना चोरी कर दिया है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक ना कोई करप्शन हुई, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई किकबैक, ना कोई कमीशन, ना कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ। वही रिकॉर्ड जो इनके पास 4 साल मौजूद था, जो कभी FIA के अंदर ढूंढते थे, कभी डेविड रोज को बुलाकर दिखाते थे, कभी नैब न्याजी गठजोड़ उसको खंगालता था, कभी यहाँ इनका फ्रंट मैन जो शहजाद अकबर बैठा हुआ था जो कागज लहरा कर बातें करता था, कभी वो यहाँ एसेट रिकवरी यूनिट में खंगाला जाता था और कभी NCA में भेजा गया। 2 साल उसी रिकॉर्ड के ऊपर तफ्तीश हुई, 2 साल उसी रिकॉर्ड को खंगाला गया, 2 साल उसी रिकॉर्ड के संदूक बनाए गए, 2 साल उसी रिकॉर्ड के ट्रक बनाए गए और अदालतों में झूठे रेफरेंस डाले गए और अदालतों ने अल्लाह ताला के फजलो करम से सुरखरू किया। तो ये है इनकी असलियत। 4 साल आपके पास रिकॉर्ड मौजूद था, वो रिकॉर्ड हमने चोरी कराना है। 3 दिन 4 दिन हमें हुकूमत में आए हुए हैं, वो हमने रिकॉर्ड चोरी करा के क्या करना है, क्योंकि उसी रिकॉर्ड के मुताबिक अदालतों ने बेल्स दीनी है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक NCA का फैसला है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक बरतानिया की अदालत ने ये फैसला दिया है कि किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं हुई। कोई शर्म करें। फवाद चौधरी साहब जब झूठ बोलते हैं कम से कम ये देखें कि झूठ बोल क्या रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा 2 अफसरों को चेंज कर दिया गया। पहली बात, डॉक्टर रिजवान जिनकी ये बात कर रहे हैं वो इनके ही दौरे हुकूमत में आखिरी दिन छुट्टी पे चले गए, अभी इमरान खान की हुकूमत थी। और तीसरी बात, हुकूमत का प्रोरोगेटिव है, यहाँ साइबर विंग की पोजीशन है जो उनकी असली पोजीशन बनती है और जहां जहां अफसरान हैं उनको वहां तानियात किया जाएगा। और लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात, वो खुद छुट्टी पे गए और तीसरी बात कि जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं उस रिकॉर्ड के मुताबिक न कमीशन, न करप्शन, न किकबैक, न मनी लॉन्ड्रिंग, न किसी नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल हुआ है। तो आवाम को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड हमारे हक में होगा, जिस रिकॉर्ड पे हमें बेलें मिली हैं, वो रिकॉर्ड हम ना तब्दील करेंगे ना उसको चोरी करेंगे, वो आपके मुंह पर तमाचा इसी तरह रहेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा पाकिस्तान कि अवाम आजाद पाकिस्तान चाहती है और आजाद पाकिस्तान के साथ है। फवाद चौधरी साहब, वो कराए के तर्जुमान, वो इम्पोर्टेड वुजरा, वो इम्पोर्टेड मुशीर जो आजकल अदालतों में दरखास्त दे रहे हैं अपने अपने घरों को लौटने की, अवाम को लूटने के बाद, कि खुदारा हमें वापस जाने दिया जाए, या कभी अमेरिका, कहीं बरतानिया,
کہیں یورپ جہاں جہاں سے یہ کرائے کے ٹٹو آئے تھے وہ واپس جانے کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دے رہے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ ملک تو آزاد 1947 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گیا تھا, لیکن ملک کے آئین کے اوپر شب خون مارا جاتا رہا. ملک کی تاریخ گواہ ہے, جس کی اعلیٰ مثال, سب سے بڑی مثال آئین شکنی کی عمران خان نے کی, جو ملک کے اوپر قابض تھا, جو کارٹلز اور مافیا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جو کارٹلز اور مافیا ملک پر مسلط تھے, جنہوں نے پارلیمان کو قید کیا ہوا تھا, جنہوں نے آئین کو قید کیا ہوا تھا, جنہوں نے ملک کو قید کیا ہوا تھا, جنہوں نے میڈیا کو قید کیا ہوا تھا. آج ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد بھی ہے, خود مختار بھی ہے, اور آئین کے مطابق چل بھی رہا ہے, اور ملک پر سلیکٹڈ نہیں ایک منتخب وزیر اعظم شہباز شریف ہے. اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ووٹ کے ذریعے, آئین کے ذریعے, قانون کے مطابق, نو کانفیڈنس کے ذریعے, جس کی آئین اجازت دیتا ہے, جو آئین میں طریقہ کار درج ہے, اس کے مطابق ووٹ کی طاقت کے ساتھ ایک نالائق, نااہل, چور, کرپٹ ٹولے کو, مافیا کو اور کاٹل کو عوام نے پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے. اس لیے ملک آزاد اب ہو گیا ہے. 4 سال جو ملک نے قید کاٹی ہے, جس میں ملک کی معیشت تباہ ہوئی, ملک کا روزگار تباہ ہوا, ملک کے اندر جو افراتفری پھیلی, جو انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی, ملک کے ہر شعبے کو قید کیا گیا, ملک کے آئین کو یرغمال بنایا گیا, 22 کروڑ عوام کو بھوکا کیا گیا, غریب کیا گیا, بے روزگار کیا گیا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام ہتھ کڑیوں سے پاکستان کی عوام آزاد ہو چکی ہے. پھر توشہ خانہ کیس, اچھا کہتے ہیں کیا ہوا اگر گھڑی ملی تحفے میں اور ہم نے بیچ دی. یہ ہے اصلیت, یہ ہے اصل حقیقت ان لٹیروں کی, ان لوگوں کی جو ملک پہ مسلط تھے کہ ملک کے ذخائر, ملک کے جو اثاثے ہیں ان کو بیچو. یہی وہ وزیر تھے جو ریڈیو پاکستان بیچنے کے چکر میں تھے, یہی وہ وزیر تھے جو پی ٹی وی کو بیچنے کے چکر میں تھے. اور کہتے ہیں اگر وزیر اعظم کو, عمران خان صاحب کو گھڑی ملی تو وہ بیچ دی تو کوئی بات نہیں. میں بتاتی ہوں کیا بات ہے. آپ کو گھڑی ملی, آپ کو کف لنکس ملے, آپ کو انگوٹھیاں ملی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے مجبوری آپ کو ڈکلیئر کرنی تھی, جو سٹاف کو آ کے دی گئیں. ابھی وہ چیزیں ڈکلیئر نہیں ہیں جو ذاتی طور پہ آپ نے خود ریسیو کی ہیں. اور کہا گیا نیشنل انٹرسٹ میں ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا. پاکستان کی عوام کو پورا توشہ خانہ کا ریکارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ. اور تھوڑا سا ٹیزر توشہ خانہ کا میں بتانا چاہتی ہوں کہ کفلنگز, گھڑی, انگوٹھی جو ملی وہ انہوں نے 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 2 کروڑ جمع کرا کے لیں اور 18 کروڑ میں فروخت کی. اور جو چیزیں آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے, جو چیزیں آپ کو تحفے ملتے ہیں ایز ایگزیکٹو, وہ آپ بازاروں میں بیچنے کے لیے لگتے ہیں. آپ نے وزیر اعظم کی کرسی پہ سلیکٹ ہو کر آئے تھے تو آپ نے کیا اس کی دکان لگا لی تھی کہ آپ کو جو چیزیں تحفے میں ملیں, تحائف ملیں, وہ آپ بازاروں میں جا کے بیچتے پھریں اور یہاں 2 کروڑ جمع کرائیں اور 18 کروڑ کی بیچیں گھڑیاں؟ یہ آپ کو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. کوئی اخلاقی جس انسان میں جرت ہوتی ہے نا, وہ یہ کام نہیں کرتے. لیکن جب آئے اس نیت سے ہوں کہ عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرنا ہو تو گھڑی بیچنا, کہتے ہیں کیا بات اگر گھڑی بیچ دی آپ کے. اور یہ جو میں نے جتنے آپ کو فگرز بتائے ہیں, ان تمام چیزوں کے ریکارڈ نکال لیے گئے ہیں, اور ان تمام ریکارڈ کے اندر چیزیں مسنگ ہیں. جیسے گولڈ پلیٹڈ کلاشن کوف مسنگ ہے, جو انشاءاللہ بنی گالا سے برآمد کی جائے گی. اس لیے یہ باتیں نہ کریں کہ کیا ہوا گھڑی ملی اور نیشنل انٹرسٹ انگوٹھی ملی. کیوں نہیں آپ بتا سکتے تھے عوام کو مجھے انگوٹھی ملی اور میں اس کو نیشنل انٹرسٹ میں ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا؟ کیوں نہیں بتا سکتے تھے کہ کف لنکس, کون سا نیشنل انٹرسٹ ہے کف لنکس میں, کون سا نیشنل انٹرسٹ ہے گھڑی میں؟ آپ نے گھڑی ملی, آپ نے اس کو, اور پھر آپ نے جو خریدی چیزیں جو آپ نے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 سال تک عوام کو بیوقوف بنایا گیا. آپ کی آمدن تو آپ کو یہ پیسے جمع کرانے کے کس نے دیے تھے؟ کون سے تھے وہ ذرائع؟ اگر
ذرائع بتائیں کہ کن ذرائع نے آپ کو پیسے دیے جو آپ نے پیسے جمع کرائے اور اس کے بعد 18 کروڑ اور چیزیں بیچ کر آپ نے اپنی جیب میں ڈالی اور آج باتیں سناتے ہیں. یہ تمام حساب ابھی میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے ٹیزر دیا ہے توشہ خانہ کا. توشہ خانہ کی تمام ڈیٹیل عوام تیار رہے, اور فواد چودھری صاحب خالی گھڑی پہ نہیں بڑی بڑی چیزوں پہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور پھر یہ بتایا جائے کہ ملزم باتیں کرتے ہیں, ملزم آپ کو شرم آنی چاہیے. ملزم اگر کوئی ہے تو عمران خان ہے, عوام کی چینی چوری کا, عوام کے آٹے چوری کا, فورن فنڈنگ کا, بی آر ٹی پشاور کا, ہیلی کاپٹر کیس کا, مالم جبا کا, یہاں تک کہ شہباز شریف کے خلاف حد تک عزت نے, شہباز شریف نے جو آپ کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کیا ہے اس میں بھی آپ ملزم ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے. آپ ملزم ہیں فورن فنڈنگ میں, اپنے ذاتی ملازمین کے ذریعے پیسے منگوا کے آپ نے اکاؤنٹس میں پیسے ڈلوائے, ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے ڈلوائے. اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ کہا جا رہا تھا ابھی ہم نے بندوبست کیا ان کا حکومت پاکستان میں انشاءاللہ فیکٹ چیک کے نام سے ان کے جھوٹ بولنے کی جو چیزیں تھیں جس پہ یہ خود جھوٹ بولتے رہے اور کہتے ہیں 10 روپے چینی مہنگی ہو گئی, پتہ نہیں کتنے روپے آٹا, میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں. اور پھر کہا گیا لنگر خانے بند کر دیے, احساس پروگرام بند کر دیے. آج وزیر اعظم کی کرسی پر جو بیٹھا ہے وہ انتقامی شخص نہیں بیٹھا ہوا. آج جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ شخص ملک کا معمار ہے. نواز مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ FIA کے ریکارڈ کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا. FIA کے ریکارڈ کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا کہ اسے چوری کیا جا رہا ہے. پچھلے 4 سال سے نیب اور FIA کے ریکارڈز انہی کے پاس موجود ہیں. تمام ریکارڈز عدالتوں میں ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ سابقہ دور میں ریڈیو PTV سمیت بیچنے کی کوشش کی گئی. توشہ خانہ کے تحائف 18 کروڑ میں بیچے گئے, ایسا کہنا ہے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا, جو اس وقت اسلام آباد میں اظہار خیال کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودھری نے تحائف بیچنے کی خود تصدیق کر دی ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اسلام آباد میں موجود ہیں, اظہار خیال کر رہی ہیں. تحائف خریدنے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ خالی گھڑی ہی نہیں بڑی بڑی چیزوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جواب دہ ہے. عمران خان آٹا, چینی, BRT اور فورن فنڈنگ کیس کا چور ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. 4 سال ملک پر مافیاز کا مسلط ٹولہ عوام کو بیوقوف بنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہا اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا. ہم نے کارخانے لگائے تھے اور عوام کو نوکریاں دی تھیں. آج بھی ہم یہ مقصد رکھتے ہیں, لیکن ہم کسی قسم کا عوامی ریلیف پروگرام جو عوام کے لیے وہ ہم نہیں ختم کر رہے. اور یہ صحت کارڈ انصاف کارڈ نہیں تھا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم نواز شریف کا صحت کارڈ تھا جو 2014 میں شروع ہوا اور آج بھی وہ جاری ہے, اور ہم اس کو جاری نہیں بلکہ ہم اس میں توسیع کریں گے. اس کے بعد جو لنگر خانے ہیں جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے, وہ اسی طرح گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرے گی. تمام BISP پروگرام, بے نظیر پروگرام جو ان تنگ دلوں نے, چھوٹی ذہنیت کے لوگوں نے اس کو احساس پروگرام کا نام دے دیا, وہ انشاءاللہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے اسی طرح قائم اور دائم رہے گا, اور اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ اس کو بچوں کی تعلیم کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. تو یہ جو جھوٹ ہے, اور آخر میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اسلام آباد میں اظہار خیال کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت آزاد ہے اور آئین کے مطابق چل رہا ہے. آج اس ملک میں منتخب وزیر اعظم محمد شہباز شریف موجود ہیں جو کہ ووٹ کی طاقت سے مافیا کو نکال کر برسر اقتدار آئے ہیں. اور ان کا توشہ خانہ کیس کا ذکر کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پیسوں کے حوالے سے تحریک انصاف جواب دہ ہے. 9:15 بجے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پریس ٹاک کر کے ان کے اعمال نامے پاکستان کی عوام کو بتائیں گے کہ جو اس وقت معیشت کا حال ہے, جو بجلی کی صورتحال ہے, جو انرجی کی صورتحال ہے. 27 پاور پروجیکٹس موسٹ ایفیشنٹ, یہ باتیں کرتے ہیں کہ نواز شریف مہنگی بجلی بنا گیا, اور ان میں شرم نہیں ہے کہ نواز شریف جو بجلی بنا گیا وہ بند کر دی,
وہ بند کر دی اور آج 1.5 سال اور 1.25 سال سے پروجیکٹس بند ہیں. 10,500 میگا واٹ بجلی کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے بند ہے. یہ پاکستان کی عوام کو جواب دینے پڑیں گے. اور یہ جو آج کنٹینر پہ کھڑے ہیں نا, یہ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ عوام ان سے آٹا, بجلی, گیس, دوائی چوری کا سوال نہ کرے. یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ آج جب یہاں ریکارڈ نکل رہا ہے اور معیشت کے اندر جو تباہ حالی ہے اس کا سوال نہ کرے. آج اس لیے کنٹینر پہ کھڑے ہیں بیرون ملک سازش کی جھوٹی باتیں لے کر کہ ان سے کوئی ان کی اعمال نامے ان کو نہ دکھائے. لیکن ہم اور پاکستان کی عوام نہ اس جھوٹ میں آئے گی. انشاءاللہ آپ کے تمام اعمال نامے ہر روز کی بنیاد پر, آج رات سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, روز کی بنیاد پر آپ کو بتائے گی. اور جو شخص اتنا گرا ہوا ہو, جو شخص اپنے اقتدار کی کرسی کو چھوڑنے کے لیے اور اس کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے اتنی چھوٹی ذہنیت کا ہو کہ ملک کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگا دے. اور کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی تو ان کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی. انہوں نے کیٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ دی کہ سازش کا ورڈ جو این ایس سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر موجود نہیں تھا. اور یہ تماشے کرتے رہے اور آج بھی تماشے کر رہے ہیں. اب اگر سٹیج پر چڑھیں گے نا تو پاکستان کی عوام آپ سے یہ سوال پوچھے گی کہ کیوں آپ اپنے احتساب اور حساب سے بھاگ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام کو میں بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نہ ان کو بھاگنے دیں گے, اور ایک ایک پائی کا جو ٹیکس پیئر کا منی ہے, جو آپ کی تعلیم پر لگنا تھا, آپ کی صحت پر لگنا تھا, آپ کے مسائل اور آپ کے ریلیف پہ لگنا تھا, وہ ان کی جیبوں میں چلا گیا ڈاکوؤں کی. اس کے ایک ایک پائی کا حساب بھی لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی اور آپ کا ریلیف ہماری اولین ترجیح ہے. اور ہر جھوٹ کا جو جواب ہے وہ اسی طرح آئے گا. اور اس لیے جھوٹ بولنے سے پہلے یہ بات اپنے دماغ میں, ذہن میں سمجھ لیں کہ اب آپ کے جھوٹ پاکستان کی عوام نہیں مانتی. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اسلام آباد میں اظہار خیال کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان آزاد ملک ہے اور آئین کے مطابق چل رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز